हेलो स्टूडेंट्स, हम खज़र राह में से शहपारे जो बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें से खज़र राह का 7वां बंद आज शुरू करने जा रहे हैं। हमने 6 बंद कंप्लीट कर लिए हैं और 7वां बंद जिसका उन्वान है सरमाया व मेहनत, हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। हमने 6 बंद पूरे कर लिए हैं। सरमाया व मेहनत जो है, सरमाया कहते हैं दौलत को, मेहनत तो मेहनत है ही। तो जब शायर ने इब्तिदा के अंदर इस नज़्म के अंदर हमने देखा था कि शायर ने कुछ सवालात किए थे हज़रत खिज़र से कि हम इनका मतलब क्या है, ज़िंदगी का राज क्या है, सरमाया और मेहनत क्या है। तो हम शुरू के इससे उनके जवाब पढ़ते आ रहे हैं। आज हम सरमाया और मेहनत के मुताल्लिक़ खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हमसे शायर से कहा उसे हम पढ़ रहे हैं। शायर क्या कहता है, मतलब हज़रत खिज़र क्या कहते हैं, बंदे मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे। बंदे मज़दूर, मज़दूर यानी मेहनत कश तबका, जो मेहनत करके रोज़ी कमाता है। मज़दूर इंसान जो है वो गरीब इंसान जो हाथ से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उसके लिए शायर कह रहे हैं कि बंदे मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे। यानी क्या पैगाम है, वो आगे क्या कह रहे हैं, खिज़र का पैगाम क्या है, ये पयाम कायनात। खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि खिज़र का पैगाम क्या है, पयाम कायनात है। कायनात कहते हैं दुनिया को, दुनिया का पैगाम है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दुनिया की हकीकत ये है जो मैं बता रहा हूँ, जो इसका मज़दूर की को जो पैगाम देना चाहता हूँ, वो पैगाम सिर्फ मेरा पैगाम नहीं है, वो बात जो है वो तमाम दुनिया की हकीकत है, तमाम दुनिया की असलियत है। यानी तमाम कायनात के अंदर वो बात आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे। ए कि तुझको खा गया सरमायादारे हीलागर। शायर क्या कह रहा है कि मज़दूर से जब वो ये कहते हैं ना कि सारी दुनिया की हकीकत यही है, तो क्या है वो हकीकत जो है वो आगे के अशार के अंदर हमें समझ में आएगी। क्या कह रहे हैं, ए कि तुझको खा गया, तुझको खा गया किससे कह रहे हैं, मज़दूर को, कि मज़दूर, ए मेहनत कश तबका, ए मेहनती इंसान जो हाथ से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं, कि ए मज़दूर इंसान तुझे खा गया कौन, सरमायादारे हीलागर। सरमायादार हीलागर, सरमायादार किसे कहते हैं, सरमाया अभी हमने आपको बताया दौलत, और सरमायादार जिसके पास दौलत हो, यानी दौलतमंद इंसान। अब दौलतमंद इंसान कोई भी हो सकता है, मिल मालिक हो सकता है, फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, या जागीरदार हो सकता है जो ज़मीन का मालिक होता है, बादशाह भी हो सकता है। सरमायादार वो लोग होते हैं जिनके हाथ में पैसा है, जो पैसा और पावर रखते हैं, वो लोग सरमायादार हैं। तो वो कह रहे हैं तुझको खा गया सरमायादारे हीलागर। हीलागर कहते हैं धोखे में रखने वाला, फरेब देने वाला, ठीक है। तो जो बहाने करता है, बहाने करने वाला, धोखा देने वाला, फरेब देने वाला। तो शायर कह रहा है कि ए मेहनती इंसान, ए मज़दूर, तुझे सरमायादार खा गया, यानी सरमायादार ने तेरा खून चूस लिया। वो सरमायादार जो कि बहानेबाज है, बहाने करके तुझसे मेहनत करवाता है और तेरी मेहनत पे ऐश करता है, तुझे धोखा देता है, तुझे धोखा देकर तेरी मेहनत पे खुद ऐश करता है और तुझे 2 वक्त की रोटी को तरसा देता है। शाखे आहू पर रही सदियों तलक तेरी बारात। शाखे आहू, आहू कहते हैं हिरन को, शाख, हिरन की शाख कौन सी है, हिरन के सींग, ठीक है। हिरन के सींगों पर रही सदियों तलक तेरी बारात। बारात किसे कहते हैं, बारात का मतलब होता है हिस्सा, यानी तेरा जो हिस्सा है, हिस्सा मतलब तेरा हक, तेरा जो हक है, ए मजदूर इंसान, तेरा जो हक है वो सदियों तलक तुझे नहीं मिला, बल्कि किस पर रहा, हिरन की सींग पर। देखो ये एक फ़ारसी का मुहावरा है, फ़ारसी के अंदर ये मुहावरा है जिसे इकबाल ने इसके अंदर उर्दू में तर्जुमा कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। तो शायद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है धोखे में रखना, ठीक है, यानी धोखा देना, फरेब करना। तो फरेब कौन कर रहा है, इकबाल किसको बता रहे हैं, सरमायादार जो है वो मजदूर के साथ धोखा कर रहा है, धोखा करता है, उसको फरेब में रखता है और उसकी मजदूरी पर, उसकी मेहनत पर
خود عیش کرتا ہے، اسے مزدوری دیتا نہیں ہے، جو اس کا حق ہے وہ اسے نہیں دیتا، اور بلکہ اس کا حق جو ہے وہ خود مار لیتا ہے اور خود بنا محنت کے صرف اس کی مزدوری کی، اس کی محنت کے اوپر عیش کر رہا ہے۔ اس لیے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو سرمایہ دار ہیلا گر کھا گیا، یعنی وہ بہانے باز، دھوکے باز انسان، فریبی سرمایہ دار جو ہے وہ تجھے کھا گیا، یعنی تیرا خون چوستا ہے۔ اور تجھے جو اگلا مصرع ہے جس میں انہوں نے محاورہ استعمال کیا، شاخ آہو پر رہے صدیوں تلک تیری برات، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیوں تلک صرف تیرا خون چوسا گیا، تیری محنت کے بل پر سرمایہ داروں نے عیش کیا اور تجھے دھوکے میں رکھا، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ یہ مزدوری جو یہ مجھے دے رہا ہے وہ میرے لیے بہت اچھی ہے، اگر یہ مجھے نہ ملے تو میرا کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ بیچارے غریب انسان تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر مل مالک ان کو تنخواہ نہ دیں، چاہے وہ 2 روپے مل رہے ہیں، 4 روپے مل رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہمیں نہ ملے تو ہماری زندگی کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو یہی بات دوسرے الفاظ کے اندر اقبال کہہ رہے ہیں کہ صدیوں تلک تیرا جو حصہ ہے وہ حصہ تجھے نہیں ملا، اور بلکہ کاہے پر رہا، ہرن کے سینگ پر، یعنی یہ ہے کہ تجھے دھوکے میں رکھا گیا اور تیرا حصہ تجھ سے مار لیا گیا، قبضہ کر لیا گیا تیرے حصے پر۔ دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، شاعر کیا کہہ رہا ہے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دست دولت آفری کا مطلب ہوتا ہے دولت پیدا کرنے والا۔ دست دولت آفری کا مطلب کیا ہوا؟ وہ ہاتھ جو دولت پیدا کرتے ہیں، یعنی مزدور کے ہاتھ۔ مزدور کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ محنت کش ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں تب جا کر کے دولت پیدا ہوتی ہے۔ کس کی؟ جس فیکٹری کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، جس فیکٹری کے اندر انہوں نے محنت کی، جا کر جس مل کے اندر محنت کی، یا کسان ہیں جو کہ کھیت کے اندر محنت کر رہے ہیں، تو وہ کسانوں کا کھیت نہیں ہو کر کے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اس جاگیردار کا، اس زمیندار کا جو کہ اس کا مالک ہے۔ تو محنت تو کر رہا ہے کسان، محنت تو کر رہا ہے مزدور، اور مل کس کو رہا ہے؟ مل رہا ہے جاگیردار کو، یا فیکٹری کے مالک کو، یا مل مالک کو۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ دست دولت آفرین کو مزد یوں ملتی رہی، مزد کہتے ہیں مزدوری کو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دست دولت آفرین یعنی محنت کرنے، جو دولت کمانے والا ہاتھ ہے، اسے مزدوری اس طرح ملتی ہے، یعنی مزدور کو مزدوری کیا ہوتی ہے؟ جو اس نے محنت کی اس کی اجرت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوری اس کو اس طرح ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اہل ثروت کہتے ہیں مالدار انسان کو، سردار کو۔ تو جو سردار ہے، جو مالدار انسان ہے، جو مالک ہے، تو وہ کیسے مزدوری کیسے دیتا ہے غریب کو، محنت کش انسان کو مزدوری کیسے دیتا ہے؟ اس طرح دیتا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، ایسے مزدوری دیتے ہیں جیسے کہ غریب انسان کو مالدار انسان زکوٰۃ دے رہے ہوں، بھیک میں کچھ دان دے رہے ہوں۔ یعنی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ مزدور محنت کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے جو اسے مل رہا ہے، بلکہ اس کو پورا حق تو دیا ہی نہیں جاتا۔ تو وہ جو کچھ بھی وہ اس کو ٹکڑے ڈال رہا ہے، وہ ٹکڑے بھی اس طرح دیتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہو، مالدار کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہوں۔ آگے کیا کریں؟ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے حشیش۔ ساحر الموت جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ تو اس قلعے کا جو جادوگر، دیکھو ابھی بتائیں گے اس میں کہ اس قلعے کا جو جادوگر ہے اس نے تجھ کو کیا دیا؟ برگے حشیش۔ برگے حشیش کہتے ہیں بھانگ کو، افیم کو۔ تو وہ بھانگ کا جو پتا ہے وہ تجھے دیا۔ مزدور سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ، تو مزدور سے کیا کہہ رہے ہیں کہ الموت کا جو جادوگر ہے، دیکھو الموت ایک قلعہ تھا جو کہ اس قلعے کا ایک لیڈر یا اس قلعے کا ایک مالک تھا حسن صبا، جو کہ فرقہ باطنیہ کا لیڈر تھا۔ فرقہ باطنیہ ایک فرقہ ہوا ہے جو کہ یہ کہتا تھا قرآن شریف کے 2 معنی نکالتا تھا۔ وہ کہتا تھا ایک تو ظاہری ہے اور ایک باطنی یعنی چھپے ہوئے اندر کے۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہر بات کا وہ باطنی مطلب بتاتا تھا، تو اس لیے ان کو باطنی کہا جانے لگا۔ تو وہ جو فرقے کا لیڈر تھا حسن صبا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس الموت قلعے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس قلعے سے وہ اپنی سرگرمیاں
اپنی کارگزاریاں چلاتا تھا، اور کرتا کیا تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں، نوجوانوں کو اس کے دور کے، وہ دھوکے میں رکھ کر کے ان کو نشہ کرا کے اور انہیں کچھ دن کے لیے اپنے قلعے میں لے جاتا تھا، اور وہاں ان سے چند دن کے لیے ان کو عیش کراتا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا، وہ ان کو ہوش میں لا کر کے اس قلعے سے باہر لے آتا تھا۔ تو وہ جو نوجوان تھے جب ہوش میں آتے تھے تو انہیں پھر یاد آتا تھا کہ ہم واپس جائیں اس قلعے کے اندر، ہم واپس عیش کریں۔ تو وہ ان سے یہ کہتا تھا کہ تمہیں اگر واپس جانا ہے تو تم میرا کہنا مانو اور فلاں کام کر کے دکھاؤ، چاہے وہ کسی کو مار کے آؤ، چاہے کوئی برا کام کرو، جو بھی اس کا مقصد ہوتا تھا وہ اس کو ان نوجوانوں سے کرواتا تھا۔ تو یہ جو ساحر تھا، جو جادوگر تھا اس قلعے کا، الموت کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جادوگر جس طرح نوجوانوں کو دھوکے میں رکھ کر انہیں نشہ پلا کر کے ان سے اپنا کام لیتا تھا، اپنا فائدہ اٹھاتا تھا، اسی طرح کیا کہہ رہے ہیں، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اے مزدور انسان، جس طرح الموت کا ساحر ہے، جادوگر تھا، اسی طرح یہ سرمایہ دار ہے جس کے ہاتھ میں سرمایہ داری کا ایک ہتھیار ہے، دولت کا ایک ہتھیار ہے، اسی نشے کے اندر اس نے کیا کیا، تجھے بہکا رکھا ہے، تجھے نشے کے اندر دھوکے میں رکھ رکھا ہے، اور تجھے ایک برگ حشیش دے دیا، یعنی یہ ہے کہ بھانگ کا پتہ دے دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے دھوکے میں رکھ رکھا ہے، تجھے نشہ پلا رکھا ہے، اور تجھے حقیقت سے، اصلیت سے دور کر رکھا ہے۔ اور اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ مزدور جو محنت کر رہا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور یہ حق اس کو اس کا نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر مزدور محنت نہ کرے، اصلیت یہ ہے کہ مزدور محنت نہ کرے، تو پھر فیکٹریاں نہیں چل سکتی ہیں، ملیں نہیں چل سکتی ہیں، کھیتوں کے اندر اناج نہیں اگ سکتا ہے، یہ صرف محنت کش طبقے کا کام ہے، اور اس کو اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ سرمایہ دار کی برائی کرتے ہوئے، سرمایہ دار کی خامیاں بتاتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ مزدوروں کا جو استحصال ہوتا ہے، مزدوروں کو جو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کا اظہار اس بند کے اندر اقبال کر رہے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ نبات کسے کہتے ہیں؟ نبات کا مطلب ہوتا ہے مٹھائی یا مصری۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، جیسے الموت کے جو جادوگر ہے اس نے نوجوانوں کو بھانگ پلا کر کے، نشہ پلا کر کے اپنا مقصد، اپنا الو سیدھا کیا، اور اسی طرح سرمایہ دار جو ہے وہ مزدوروں کو دھوکے میں رکھ کر کے، فریب میں رکھ کر کے، فریب کا نشہ پلا کر کے وہ کیا کرتا ہے، ان سے اپنا مقصد حل کرتا ہے، محنت مزدور کرتے ہیں اور پھل سرمایہ دار اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور جو آگے کے جو اشعار ہیں اس بند کے وہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔